I was born in Puerto Rico, and my father joined the Army, the U.S. Army, when I was about maybe 5 or 6 years old. अस्सलामुअलैकुम। मैं पोर्टो रिको में पैदा हुई और जब मैं 6 साल की थी तो मेरे वालिद ने अमरीकी आर्मी में मुलाजमत शुरू कर दी। मेरे वालिद की मुलाजमत की वजह से हमारी फ़ैमिली ज़्यादा लंबा अरसा किसी एक शहर में क़याम नहीं कर सकी। मेरे वालिद की मुलाजमत की वजह से हमें हर 2-3 साल बाद किसी नए शहर, किसी नई जगह ट्रांसफ़र होना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मुझे ज़िंदगी में बहुत ही मुख्तलिफ़ रंग, नस्ल, मज़हब और सोच के अफराद से मिलने का मौका मिला। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मेरी फ़ैमिली कैथोलिक ईसाई थी। जब मैं 8 साल की थी तो मेरे वालिदैन मुझे बाकायदगी से चर्च लेकर जाते थे, मगर मुझे चर्च जाना अच्छा नहीं लगता था। मैं ही नहीं जानती कि क्यों, मगर मुझे चर्च के माहौल से खौफ आता था। वहाँ पर यसु मसीह के बुत और बड़ी बड़ी पेंटिंग्स होती थीं जिनके सामने हम मोमबत्तियाँ जलाते और दुआएं मांगते थे, मगर मुझे वो बुत देखकर डर लगता था। पता नहीं क्यों मेरे दिल में खौफ बैठ गया था और मुझे उन बुतों के सामने खड़े होने से डर लगता था। आप समझ लें कि एक 8 साला छोटी बच्ची एक माहौल से खौफज़दा थी, मगर पेरेंट्स की वजह से उसे ऐसी जगह पर जाना पड़ता था, तो ऐसी सिचुएशन में उसे चर्च से मोहब्बत तो हो ही नहीं सकती थी। बहरहाल 2 साल बाद हम अलास्का शिफ्ट हो गए और मेरे वालिदैन ने चर्च जाना छोड़ दिया। मेरी वालिदा ने कहा कि खुदा हर वक्त हमारे साथ है और हम घर पर रहकर भी खुदा की इबादत कर सकते हैं। मैं बहुत खुश थी कि ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद मेरी ज़िंदगी की एक और अहम बात जो मैं यहाँ बयान करना चाहूँगी वो ये कि जब मैं 10 या 11 साल की थी तो मैंने एक इंग्लिश मूवी देखी, मैल्कम एक्स, और इसने मेरे दिमाग पर ऐसा असर डाला कि मैं कई महीने तक इस मूवी के ट्रांस में रही। तो मैंने इस मूवी के बाद सोचा कि मुझे इस शख्स की ज़िंदगी के मुतालिक मज़ीद तफसीलात हासिल करनी चाहिए। मैंने मैल्कम एक्स की सवानेह पढ़ी और ये पहली मर्तबा था कि मुझे इस्लाम के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल हुई। मुझे इस्लाम के मुतालिक वो हक़ाइक़ पता चले जो कि मैं पहले नहीं जानती थी। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब आप सच की तलाश में निकलते हैं तो अल्लाह आपके सामने सही मौक़ों पर सही चीज़ लेकर आता है और आप सही लोगों से मिलते हैं जो आपको हक़ की तरफ रहनुमाई करते हैं। उस वक्त मेरी दोस्ती एक ईसाई लड़की से हो गई जिसके वालिद चर्च में पादरी थे। उसने एक दिन मुझे चर्च आने की दावत दी तो मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैं चर्च नहीं जाती, मुझे बुतों के सामने मोमबत्तियाँ जलाना पसंद नहीं है। उसने कहा कि तुम मेरे साथ चर्च चलो, हम नॉन डोमिनेशनल ईसाई हैं और हमारे चर्च में सब कुछ नहीं होता। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि यह फ़िरका 18वीं सदी में वजूद में आया, जो कि रिवायती ईसाई मज़हब की बहुत सारी चीज़ों पर अमल नहीं करते, ना ही पादरी के सामने गुनाहों का एतराफ़ करते, ना बुतों के सामने मोमबत्तियाँ जलाते और ना ही बपतिस्मा वग़ैरह। ये सिर्फ़ खुदा की इबादत पर फोकस करते हैं। बहरहाल वक्त गुज़रता रहा और मैं टीनेज में दाखिल हो चुकी थी। अगरचे मैं ईसाई थी, मगर मेरा खुदा के साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। फिर इसी दौरान मुझे स्कूल में एक नई दोस्त मिली जिसका नाम हिबा था और उसकी फ़ैमिली मुसलमान थी। उसकी वालदा हिजाब पहनती थी और वो लोग दिन में कई मर्तबा नमाज़ पढ़ते थे। मेरी उससे काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी और मुझे जब कभी उसके घर जाना होता, मेरे वालिद मुझे वहाँ ड्रॉप कर देते और मेरे दिन के अक्सर औकात हिबा के घर गुजरते थे। मुझे उसके घर का माहौल बहुत ही पुरसुकून लगता था। पता नहीं उनके घर में ऐसा क्या था, मगर मुझे ये फीलिंग अपने घर में नहीं आती थी। तो मैंने उससे एक दिन झिझकते हुए पूछा कि क्या तुम लोग मैल्कम एक्स के दीन पर अमल करते हो?
تو ہبا کی امی نے مجھے بتایا کہ ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں اور میلکم ایکس بھی اسلام پر عمل کرتا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنی پرانی سہیلی کے والد کے پاس گئی جو کہ پادری تھے، اور میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی عورت ویسے ہی پردہ کرتی ہے جیسا کہ مریم کرتی تھی اور اسی خدا کی عبادت کرتی ہے جس کی عبادت مقدس یسوع کرتے تھے، تو کیا وہ پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ پادری نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا کہ اگر وہ یسوع کے خدا ہونے پر ایمان نہیں لائے گی تو جہنم میں جائے گی۔ مجھے جواب صحیح نہیں لگا۔ پھر میں نے دوسرا سوال کیا کہ کیا ہولوکاسٹ میں مارے جانے والے سارے یہودی بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ وہ بھی یسوع پر ایمان نہیں لائے تھے؟ تو پادری نے کہا کہ ہاں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد میرے والد کا تبادلہ جارجیا میں ہو گیا اور میں ہبا سے دور جارجیا چلی گئی۔ وہاں میں نے خدا سے اپنا تعلق بنانے کے لیے دوبارہ عیسائیت کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے والد سے کہا کہ مجھے چرچ جانا ہے۔ میرے والد مجھے ایک قریبی چرچ لے گئے، اور جب ہم وہاں داخل ہوئے تو اتوار والے دن وہاں عبادات جاری تھیں۔ ہمیں دیکھتے ہی ایک شخص تیزی سے ہماری طرف آیا اور کہا کہ یہ گورے لوگوں کا چرچ ہے، اگر تمہیں کالوں کے چرچ میں جانا ہے تو وہ دوسری گلی میں ہے۔ کیونکہ میرے والد سفید فام نہیں تھے اس لیے ہم دوسرے چرچ چلے گئے، مگر مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں آئی اور میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں آئندہ کبھی چرچ نہیں جاؤں گی۔ اسی دوران میرا ہائی اسکول ختم ہو گیا اور اب مجھے کالج میں داخلہ لینا تھا۔ میرے والد نے محسوس کیا کہ میں بہت ڈپریسڈ رہنے لگی تھی، میری کوئی دوست نہیں تھی اور میں سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ دراصل میرے والد کی شہر شہر ٹرانسفر کی وجہ سے میں نے بہت زیادہ دوستیں بھی نہیں بنائی تھیں۔ ایک دن میں نے والد سے کہا کہ مجھے ہبا کے پاس جانا ہے، تو میرے والد نے اجازت دے دی اور مجھے ٹکٹ دے کر ایئرپورٹ چھوڑ آئے۔ جب میں نے اپنے آنے کی اطلاع ہبا کو دی تو اس نے مجھے بتایا کہ یہاں رمضان چل رہا ہے اور ہم سب فیملی روزے رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم شاید تمہاری ٹھیک طرح سے مہمان نوازی نہ کر سکیں اور ہو سکتا ہے کہ تم اس سارے ماحول میں انکمفرٹیبل محسوس کرو، مگر میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ یہ 1999 کے رمضان کی بات ہے، تو میں نے وہاں جا کر اپنی زندگی کا یہ ایک نیا تجربہ بھی کیا کہ کس طرح مسلمان صبح صبح اٹھ کر سورج طلوع ہونے سے پہلے کھانا کھاتے ہیں تاکہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی تیاری کر سکیں، اور کس طرح سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور شام کو کس طرح افطاری کے وقت اہتمام کرتے ہیں۔ مجھے یہ سارا ماحول بہت پسند آیا تھا۔ اگرچہ میں خود روزے نہیں رکھ رہی تھی، مگر میرا یہ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا اور مجھے اسلام کے متعلق بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا تھا۔ پھر رمضان ختم ہونے کے بعد عید آئی اور ہبا نے مجھے بتایا کہ کل صبح ہم جلدی اٹھ کر تیاری کریں گے اور ساری فیملی عید کی نماز کے لیے مسجد جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ کیا میں بھی مسجد جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل، تم بھی ساتھ چل سکتی ہو۔ پھر میں نے بھی اسکارف پہنا، ان کے ساتھ مسجد گئی، اور جب عید کی نماز شروع ہوئی تو ہبا نے کہا کہ تم پیچھے بیٹھ جاؤ، اب ہم سب نماز پڑھیں گے، مگر میں نے کہا کہ مجھے اکیلے وہاں پیچھے بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ ہبا نے کہا ٹھیک ہے، میرے برابر میں کھڑی ہو جاؤ اور جیسے جیسے میں کروں مجھے کاپی کرتی رہنا۔ اس طرح ہبا کو کاپی کرتے کرتے میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کر واپس آئے تو ایک عجیب چیز ہوا یہ کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا کر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، اور میں ابھی گہری نیند میں نہیں گئی تھی کہ مجھے ایک آواز سنائی دینے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔
پتہ نہیں وہ خواب تھا یا کیا تھا، یا شاید وہی الفاظ جو میں نے مسجد میں سنے تھے وہی میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ میں نے ہبا سے پوچھا ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ تو ہبا نے بتایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں نے کہا واہ، یہ تو بہت اچھے الفاظ ہیں۔ پھر شام کو ہم ایک اور جگہ گئے جہاں عید والے دن سارے مسلمان جمع ہوئے تھے۔ وہاں سب آپس میں گھل مل رہے تھے۔ شاید عید والے دن یہ سب لوگ ایسے ہی جمع ہوتے تھے۔ وہاں میں کئی مسلمان خواتین اور لڑکیوں سے ملی اور وہاں بہت اچھی گپ شپ رہی۔ پھر رات کی نماز پڑھی سب نے، اور آگے مردوں کی لائنیں تھیں اور پیچھے عورتوں کی لائنیں تھیں۔ تو میں نے ہبا سے پوچھا کہ عورتوں کی لائن مردوں کے پیچھے کیوں ہے؟ ہبا نے مجھے بتایا کہ اگر عورتوں کی لائن آگے ہوگی تو رکوع سجدہ کرتے وقت مرد عورتوں کو دیکھیں گے تو کتنا آکورڈ لگے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں، یہ بات تو ہے۔ پھر اگلے 2-3 دن میں نے ہبا سے اور اس کی والدہ سے بہت سارے سوال پوچھے کہ یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کام کا کیا مطلب ہے، مقصد ہے۔ اور چند دن میرے سوالوں سے پریشان ہونے کے بعد ہبا نے مجھے کچھ کتابیں دیں اور کہا کہ ان کا مطالعہ کرو، کیونکہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں تمہارے ہر سوال کا جواب جانتی ہوں، مگر ان کتابوں سے تمہیں جواب ضرور مل جائے گا۔ اور میں وہ کتابیں لے کر واپس جارجیا آ گئی۔ اس میں ایک کتاب تھی جس کا نام تھا اسلام ورسز کرسچینٹی۔ اگرچہ یہ ایک چھوٹی سی کتاب تھی، مگر اس میں تقریباً ہر اس سوال کا جواب تھا جو سوال اسلام کے متعلق کسی عیسائی کے دل میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کتاب نے میرے خدا، رسول، مذہب اور نجات کے متعلق میرے تقریباً ہر اس سوال کا جواب دیا جو سوال کے بہت عرصے سے میرے دماغ میں تھے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ اس وقت چیٹ رومز ہوا کرتے تھے اور میں اکثر اسلامی چیٹ رومز کو جوائن کرتی تھی۔ وہاں پر مجھے ایک مسلمان امریکی سے بات کرنے کا موقع ملا جس کا نام فضل تھا اور میرے ایریا کے قریب ہی وہ رہتا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ میں اسلام کے متعلق کچھ جاننا چاہتی ہوں، تو کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ بہت ہی اچھا اسلامی بھائی تھا۔ اس نے ایک انجان عورت کا میسج دیکھا تو ملاقات سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا کہ آپ کی مرضی ہے، مگر میری مجبوری ہے کہ میں اپنے ایریا میں کسی مسلمان کو نہیں جانتی اور مجھے اسلام قبول کرنے سے متعلق آپ کی مدد درکار تھی۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا فون نمبر دیجیے۔ پھر اس نے مجھے کال کیا اور میں نے اس کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ میں کس طرح اپنی ایجپشین دوست ہبا کی وجہ سے اسلام کی طرف مائل ہوئی اور میں اب اسلام قبول کرنا چاہتی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر ایمان رکھتی ہو کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ کیا تم اس بات پر یقین رکھتی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ میں نے کہا ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو کہ تم مسلمان ہو۔ پھر انہوں نے مجھے شہادت کے کلمات پڑھائے اور فون پر ہی مجھے اسلام میں داخل کر لیا۔ اس نے کہا کہ کل ہم ملتے ہیں اور چند گواہوں کی موجودگی میں تمہارے اس عمل کو مکمل کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ اپنے کزن، وائف اور دیگر فیملی ممبرز کے ساتھ مجھ سے ملا اور میں نے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا کر سارے گواہوں کے سامنے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھا۔ اسی دن شام کو میں نے ہبا کو فون کیا اور بتایا کہ میں نے اس طرح اسلام قبول کر لیا ہے۔ پہلے تو چند لمحے فون کے دوسری طرف خاموشی رہی اور پھر ہبا دور سے چلائی، ماما، بابا، یہ دیکھیں، اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور پھر مجھے اس کی ساری فیملی نے فون پر مبارکباد دی۔
ہبا کی والدہ نے روتے ہوئے مجھ سے درخواست کی کہ بیٹا تم فوراً فلائی کرو، ہمارے پاس آ جاؤ، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ سب لوگ مجھے مسجد لے کر گئے اور میں نے تیسری مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور اس طرح 3 مرتبہ والی سنت بھی پوری ہو گئی۔ اس کے 7 سال بعد میں نے ایک مسلمان مرد سے شادی کر لی۔ الحمدللہ میرے ہسبینڈ بھی لیٹن مسلم ہیں، اور ہم دونوں نے محسوس کیا کہ لیٹن اور فرینچ زبان میں اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت کم مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی، اور الحمدللہ ہم اس ویب سائٹ کو کامیابی سے چلا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو لیٹن اور فرینچ زبان میں اسلام کے متعلق تقریباً ساری بیسک معلومات مل جائیں گی، اور ہم دونوں میاں بیوی 2007 سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی مزید خدمت کرنے کا موقع فراہم کریں۔ جزاک اللہ۔